आशर अंजम गवाही टीवी के लाहौर स्टूडियो की जानिब से आपको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें तारक वारिस के साथ। तारक वारिस साहब FGA बाइबल कॉलेज में अंजील के खादम और वाइस प्रिंसिपल हैं। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने लफ्ज़ लीडर जो था उसके पहले जो 2 हरूफ हैं उनके बारे में गुफ्तगू की थी। अब हम जो लफ्ज़ लीडर है उसके बाकिया हरूफ के बारे में जानेंगे। तारक साहब, आपने लफ्ज़ लीडर के जो पहले 2 हरूफ हैं L और E के मुतालिक हमसे बात की थी। अगला जो हरफ है वो A है, तो इसके बारे में बताइए। हम लफ्ज़ लीडर जो इंग्लिश में है LEADER उसको बतौर एक्रोनिम इस्तेमाल कर रहे थे। उर्दू में भी अब लफ्ज़ लीडर के लिए ज़्यादातर लफ्ज़ लीडर ही इस्तेमाल होता है, अगरचे बाकायदा उर्दू तर्जुमा तो है रहनुमा या कायद। तो हमने देखा था कि लफ्ज़ लीडर में अंग्रेज़ी ज़ुबान में L से बनता है लर्नर, सीखने वाला। लीडर वो है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार है। E से हमने देखा था इंड्योरिंग हार्डशिप्स, मुश्किलात और तकालीफ बर्दाश्त करना और उनमें साबित कदम रहना। अब हम A पर गौर करते हैं। लफ्ज़ लीडर में जो तीसरा हर्फ, तीसरा लेटर A है। A से बनता है अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर द लॉर्ड। अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर द लॉर्ड। नाज़रीन, एक लीडर के लिए ये बड़ा लाजमी है कि वो खुदावंद के जलाल के लिए जो है बड़े काम करने की कोशिश करे। आशिर साहब, लीडरशिप जो होती है ना, ये बड़ी सोच का तकाजा करती है, ये बड़ी रोया का तकाजा करती है, ये बड़े दिल का तकाजा करती है और ये बड़े काम करने का तकाजा करती है। एक मिशनरी थे, उन्होंने एक बात कही, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड एंड एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड। खुदा के लिए बड़े काम करने की कोशिश करें और फिर खुदा से बड़े बड़े कामों की तवक्को भी करें। अगर आपको याद हो, मसलूब होने से पहले खुदावंद यस्सुअल मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम बाप से मेरे नाम से दुआ करना, ईमान में कायम रहना, और फिर उन्होंने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। सही। वो काम इंसान अपनी कोशिश और अपने बलबोते पर नहीं कर सकता, लेकिन अगर लीडर खुद को यस्सु मसीह की खुदावंदियत के ताबे कर दे और उसके जलाल के लिए बड़े काम करने की कोशिश करे तो खुदावंद उसे ज़रूर कामयाबी बख्शेगा। सही। आप अगर लीडरशिप की हिस्ट्री देखें, जो मसीही लीडर्स हो गुज़रे हैं उनकी ज़िंदगियों की जो कोशिशें हैं उन पर गौर करें, या जो इवन जो सो कॉल्ड सेकुलर वर्ल्ड है उसमें भी, तो तारीख़ के हरूफ पर जो नाम नुमायाँ होकर उभरते हैं ये उन लोगों के नाम हैं जिनकी रोया बड़ी थी, जिनका मंसूबा जामे था। सही। और फिर जिन्होंने बड़ा काम करने की कोशिश की। इस ताल्लुक से मेरे सामने एक जो बड़ा लीडर नज़र आ रहा है वो है अमेरिका के एक सदर थे अब्राहम लिंकन। उन्होंने अमेरिका को 1860 की जो दहाई का पहला हिस्सा है 1860s, उसमें एक बड़ा काम ये करने की कोशिश की कि उन्होंने अमेरिका से आइनी एतबार से ग़ुलामी का ख़ात्मा किया। अमेरिकी आइन में उन्होंने जो ग़ुलाम रखने की इजाज़त थी उसको ख़त्म किया। सही। उन्होंने एक ऐसी आइनी तरमीम मुतारिफ़ करवाई जिसके नतीजे में स्याह फाम लोग, ब्लैक पीपल, जिनकी अक्सरियत अमेरिका में बतौर ग़ुलाम ज़िंदगी बसर कर रही थी, उन्होंने इसे तब्दील किया। सही। और उनकी इन कोशिशों के नतीजे में अमेरिका में खाना जंगी छिड़ गई, सिविल वॉर। लेकिन अब्राहम लिंकन चूंकि एक बड़े काम की कोशिश में था, उसने हिम्मत ना हारी और बिल आखिर उसने अपने मकासद हासिल कर लिए। सही। और अब वो अमेरिका की तारीख़ में जो 3 बड़े प्रेसिडेंट्स
3 بڑے صدور ہو گزرے ہیں، جارج واشنگٹن، صحیح، تھامس جیفرسن صحیح، اور ابراہیم لنکن، ان 3 میں سے یہ ایک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو ہمارا اپنا خطہ ہے ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا میں، سادھو سندر سنگھ، خدا نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ پیدل پنجاب اور ہندوستان بھر میں اور تبت میں اور پھر دنیا بھر میں جائیں اور انجیل کی گواہی دیں۔ سادھو سندر سنگھ کو ان کے خاندان والوں نے گھر سے نکال دیا، وہ ایک غیر مسیحی مذہب سے مسیحیت میں آئے تھے، لیکن تاریخ کے صفحات پر سادھو سندر سنگھ کا نام روشن حروف میں لکھا ہے۔ انہیں لہو لہان پاؤں والا رسول کہا جاتا ہے۔ پھر وہ ایک امیر خاندان سے تھے، پنجاب کا گاؤں تھا رامپور کٹانی، وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ خداوند یسوع مسیح رویا میں ان پر ظاہر ہوئے۔ یسوع مسیح کے ظاہر ہونے سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے انہوں نے ایک بائبل جلائی تھی، وہ اس قدر مسیحیوں سے نفرت کرتے تھے، لیکن جب سادھو سندر سنگھ مسیحی ہو گئے تو پھر انہوں نے خداوند کے لیے بڑے بڑے کام کرنے کی کوشش کی، اپنے نام اور اپنی شہرت اور اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ یسوع مسیح کے جلال کے لیے۔ اور سادھو سندر سنگھ کو خدا نے بہت استعمال کیا۔ میرے محدود علم کے مطابق اردو میں ان کی لکھی ہوئی یا ان کے بارے میں لکھی ہوئی 6 کتابیں دستیاب ہیں، اور جب آپ وہ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس روحانی سورما نے خدا کے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے۔ لیکن اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ بڑے کام کرنے کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے یسوع مسیح کے نام کو جلال دے، اپنے نام اور اپنے کام کو نہیں آگے بڑھانا۔ پھر آپ دیکھ لیں سب سے جو بڑا کام کرنے کی کوشش کی وہ یسوع مسیح نے کی۔ آپ جو خدا کی صورت پر تھے، انسانوں کے مشابہ ہو گئے، مجسم ہو کر اس دنیا میں آ گئے، اور آپ کا گول یہ تھا کہ میں نے جو بڑا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بنینو انسان کو، قوم اسرائیل اور دنیا کی تمام اقوام کو شیطان، گناہ اور موت کی غلامی سے رہائی دینی ہے۔ اس کام کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو صلیب کی راہ اختیار کرنی پڑی۔ صلیب کا دکھ آپ نے اٹھایا، مر گئے، لیکن چونکہ آپ باپ کی مرضی پورا کرنے کے لیے اس بڑے کام کو مکمل کرنے کی کوشش میں تھے، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا نے تیسرے دن یسوع المسیح کو پاک روح کی قدرت سے مردوں میں سے زندہ کیا۔ آپ قبر سے باہر آئے اور اعلان کیا کہ دیکھو میں مر گیا تھا مگر اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ سو یسوع المسیح نے جو ہے گناہ، شیطان اور موت سے نجات کا انتظام بھی کیا، ان تینوں پر فتح بھی پائی، شیطان پر فتح پائی، گناہ پر فتح پائی، موت پر فتح پائی، اور ایک بڑی نجات بنی نوع انسان کے لیے حاصل کی۔ لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ ایسا کر کے وہ باپ کی مرضی کو پورا کریں۔ سو عاشق صاحب، باپ کی مرضی کو پورا کرنا اور خداوند کے نام کو جلال دینا، اس کو ہدف بنا کر لیڈر کو بڑے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹو اٹیمپٹ گریٹ تھنگس فار دا لارڈ۔ طارق صاحب، آپ نے بتایا کہ اے سے ایک جو لیڈر ہے اس کو خدا کے لیے بڑے کام کرنے چاہیے، بڑے کام اٹیمپٹ کرنے چاہیے۔ جو اگلا حرف ہے وہ ڈی ہے، ڈی سے ایک لیڈر کیا سیکھ سکتا ہے؟ ہاں، ڈی سے بنتا ہے ڈیلیجنٹ، ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ڈیووٹڈ۔ ہم زندگی کی باتیں کر رہے ہیں، ایک لیڈر کی زندگی کی باتیں۔ سو ایک لیڈر کی زندگی میں ڈیلیجنس ہونا بہت ضروری ہے۔ لیڈر کو ڈیلیجنٹ ہونا نہایت لازمی ہے۔ ڈیلیجنٹ سے مراد ہے سخت محنتی، جان فشانی کرنے والا، جد و جہد کرنے والا۔ اگر آپ کی زندگی میں ڈیلیجنس، سخت محنت کی عادت نہیں ہے تو پھر آپ کی جو قیادت ہے اس میں ڈسپلن بھی نہیں ہوگا۔
اور اس میں جو ہے پختگی بھی نہیں ہوگی. خدا محنت کرنے والے لوگوں کو اجر دیتا ہے. صحیح. اس لیے بہت اہم ہے کہ لیڈر کی زندگی میں محنت کرنے کا جذبہ اور عادت ہو, کیونکہ محنتی شخص ذمہ دار ہوتے ہیں. اب کوئی شخص محنتی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ذمہ دار بھی نہیں ہے. تو اگر وہ ذمہ دار نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قیادت کی اہم ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال دی جائے. آج آپ دیکھیں تو دنیا بھر کے مسائل کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ قیادت کے عہدوں پر فائز ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتے کہ انہیں وہ عہدے ملیں. ان کے اندر ڈیلیجنٹ زندگی کی کمی ہے. تو یہ بہت اہم ہے. پھر ڈیلیجنٹ کے ساتھ میں نے کہا تھا ڈیڈیکیٹڈ. ڈیڈیکیٹڈ کا اردو میں مطلب ہے وقف شدہ, اپنے آپ کو کسی کام کے لیے وقف کر دینا, پیش کر دینا. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سولڈ آؤٹ. یکسوئی کے ساتھ, مخصوصیت کے ساتھ آپ جو ہے اپنے کام کو کریں. ایک شاعر ہیں بشیر بدر, ان کا ایک شعر ہے, عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں. یہ ایک مصرع میں نے آپ کو بتایا. تو عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں. لیڈر صرف تب عبادت نہیں کر رہا جب وہ چرچ میں ہے یا جب وہ بائبل پڑھ رہا ہے یا دعا کر رہا ہے. جو کام خدا نے آپ کو دیا ہے, چاہے آپ ایک پاسٹر ہیں, آپ ایک ٹیچر ہیں, آپ ایک نرس ہو, یا آپ ایک ڈاکٹر ہیں, یا آپ ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں, کسی دفتر میں آپ کی ڈیوٹی ہے, یا آپ جو ہے سیاست کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں, وکالت کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں, یا کسی اور شعبہ زندگی میں ہیں. اہم بات یہ ہے کہ آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو کر, وقف شدہ شخص بن کر اپنی ذمہ داری نبھائیں. یہ بہت اہم ہے. ہم جب بات کرتے ہیں ڈیلیجنٹ ہونے کی, ڈیڈیکیٹڈ ہونے کی, تو اس کے لیے ایک اور بڑی اہم بات ہے ڈسپلنڈ ہونا, نظم و ضبط. ڈسپلن لفظ کا ڈسائپلشپ سے تعلق ہے. اچھا. ایک اچھا لیڈر ایکچولی ایک اچھا ڈسائپل ہوتا ہے. جو اچھا ڈسائپل نہیں ہے وہ اچھا لیڈر نہیں بن سکتا. تو لیڈر بننے سے پہلے آپ نے ڈسائپل بننا ہوتا ہے, یعنی شاگرد بننا. ڈسائپل کا مطلب ہے شاگرد, لیڈر کا مطلب ہے رہنما. اب ڈسائپل شاگرد کا تعلق لفظ ڈسپلن نظم و ضبط کے ساتھ ہے. آپ کی زندگی میں ڈسپلن ہونا چاہیے. آپ کی روحانی زندگی میں ڈسپلن ہو, آپ کی پریکٹیکل لائف میں ڈسپلن ہو, آپ کی گفتگو میں ڈسپلن ہو, آپ کی عادات میں ڈسپلن ہو, آپ کے سونے جاگنے میں ڈسپلن ہو, آپ کے ورزش کرنے میں ڈسپلن ہو, آپ کے کھانا کھانے میں ڈسپلن ہو. نظم و ضبط اختیار کرنا, ٹو بی اے ڈسپلنڈ پرسن از ویری امپورٹنٹ فار اے لیڈرز لائف. صحیح. طرح صاحب آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ ایک جو لیڈر ہے اس کو محنتی ہونا چاہیے, اس کو ڈیورٹڈ ہونا چاہیے, اور بائبل مقدس کی ایک آیت بھی تو ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو, یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرو. جی ہاں, بالکل آپ نے درست کہا. تو اس سے جو اگلا حرف ہے وہ ای ہے. تو ای سے ایک لیڈر کی زندگی میں کیا ہو سکتا ہے؟ حرف ای لفظ لیڈر میں 5ویں نمبر پر آتا ہے. ہم لفظ لیڈر کو ایز این ایکرونیم یوز کر رہے ہیں اس پروگرام میں. ای سے بنتا ہے بی انڈاؤڈ ود دا اسپرٹ, جس کا مطلب ہے کہ انڈاؤمنٹ آف دا اسپرٹ, روح القدس کا مسا, انوائنٹنگ آف دا ہولی اسپرٹ. ایک مؤثر مسیحی زندگی اور خاص طور پر قائد کی زندگی, لیڈر کی زندگی, روح القدس کے مسا, انڈاؤمنٹ آف دا ہولی اسپرٹ, اس کے بغیر کمزور اور غیر مؤثر ہے. آپ دیکھیں کہ کائنات کی تاریخ میں سب سے زیادہ اسپرٹ انوائنٹڈ یعنی روح القدس سے مسا شدہ خادم جو ہو گزرا ہے وہ خود خداوند یسوع المسیح تھے. ان کی زندگی پر آپ غور کریں, آپ کی تجسم سے لے کر آپ کی قیامت تک, یعنی انسان بننے سے لے کر مردوں میں سے زندہ ہونے تک, روح القدس خدا کے پاک روح کا مسا
یسوع مسیح پر ساتھ ساتھ رہا۔ جب آپ کے تجسم کا وقت آنا تھا تو خداوند کا فرشتہ مقدسہ مریم پر ظاہر ہوا اور ان سے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا، اور پھر اس نے انہیں بتایا کہ چونکہ وہ پاک دامن کنواری ہیں، روح القدس فرشتے نے کہا تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ یعنی یسوع مسیح مولود مقدس یعنی خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اس کے بعد یسوع المسیح سے 6 مہینے پہلے پیدا ہونے والا ان کا کزن یوحنا بپتسمہ دینے والا، جب ابھی یسوع مسیح اپنی ماں کے پیٹ ہی میں تھے، مقدسہ مریم الشبہ کو وزٹ کرنے گئیں تو یوحنا اپنی ماں کے پیٹ میں اچھل پڑا اور الشبہ نے روح القدس کی رہنمائی میں نبوت کی۔ پھر جب خداوند یسوع مسیح بڑے ہوتے ہیں، اپنی خدمت کا آغاز کرنے کے قریب ہوتے ہیں، تو دیکھیں جب انہوں نے بپتسمہ لیا، لوکا کی انجیل میں 3 باب میں، متی کی انجیل 3 باب میں، روح القدس ان پر نازل ہوا، آ ٹھہرا اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ سو بپتسمے کے موقع پر یسوع مسیح کی زندگی میں، دنیا کے عظیم ترین لیڈر کی زندگی میں روح القدس کا نازل ہونا اس بات کا نشان تھا کہ خدا نے انہیں جس خدمت کے لیے بھیجا ہے، پانی کا بپتسمہ اور روح القدس کا نزول اس کی مخصوصیت کا ایک نشان ہے، اس کام کو پورا کرنے کی مخصوصیت کا ایک نشان ہے۔ پھر یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے لوکا 4 باب میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ بیابان میں گئے اور شیطان کی آزمائشوں پر غالب آئے۔ سو ناظرین، اگر آج آپ شیطان کے منصوبوں، اس کے حربوں، اس کی تدبیروں اور اس کی طرف سے آپ کے سامنے پھینکی گئی آزمائشوں پر غالب آنا چاہتے ہیں تو آپ کو روح القدس سے معمور ہونا لازمی ہے۔ یسوع مسیح نے روح القدس کی قوت میں بیابانی آزمائشوں پر فتح پائی۔ اس کے بعد لکھا ہے یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے بیابان سے لوٹے۔ یہ میں لوکا 4 باب کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر لوکا 4 باب کی جو ہے یہ آیت نمبر ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، 18۔ جب یسوع مسیح اپنے آبائی گاؤں ناصرت میں آئے تو عاشر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ اپنے آبائی علاقے میں یسوع المسیح نے کس بات کا ذکر کر کے خدمت کا آغاز کیا؟ خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ یسوع المسیح نے یسایہ 61 باب آیت نمبر 1 اور 2 کا حوالہ دیا اور اعلان کیا، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول یعنی آزادی کے سال کی منادی کروں۔ سو آپ دیکھ لیں، یسوع مسیح کی پیدائش، یسوع مسیح کا بپتسمہ، یسوع مسیح کا بیابان میں آزمائشوں سے مقابلہ، اور پھر یسوع مسیح کا اپنے آبائی گاؤں ناصرت میں خدمت کا آغاز، ان تمام موقعوں پر روح القدس یسوع مسیح پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اگر ناظرین، اگر آپ آج ایک مؤثر لیڈر بننا چاہتے ہیں تو پھر لفظ لیڈر میں جو 5واں لیٹر ہے ای، اس سے بنتا ہے انڈاؤمنٹ ود دا ہولی اسپرٹ، بی انڈاؤڈ ود دا ہولی اسپرٹ، پاک روح سے مسح شدہ ہونا۔ یہ نہایت لازمی تقاضا ہے، کیونکہ جب روح القدس ہمیں ملتا ہے تو ہمیں خدا کی طاقت اور قوت ملتی ہے، اور لیڈرشپ تو خدا کی دی گئی خدمت کو سر انجام دینا ہے۔ تو خدا کی خدمت عاشر صاحب صرف اور صرف خدا کی دی گئی قوت ہی سے سر انجام دی جا سکتی ہے۔ طارق صاحب، آپ نے بڑی ہی اچھی باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ ایک جو لیڈر ہے وہ کس طرح سے عملی طور پر اپنی لیڈرشپ کو، اپنی قیادت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں لفظ لیڈر پر، اور اس لفظ کا آخری حرف جو ہے وہ آر ہے، تو آر سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ آر سے ایک لیڈر یہ سیکھ سکتا ہے، ریمین اموویبل ان یور فیتھ، اپنے ایمان میں غیر متزلزل ہوں۔ آسان الفاظ میں، خدا پر آپ کا جو ایمان ہے اور اپنی ذات کے بارے میں آپ کی جو پر اعتمادی ہے، اس میں کسی طرح کی لغزش نہیں آنی چاہیے۔
یاد رکھیں کہ ایک لیڈر کے لیے درست ایمان والا شخص ہونا نہایت لازمی ہے۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ لفظ ایمان مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فیتھ، ایمان، ایمان سے مراد ہے نمبر 1 ٹرو ڈاکٹرین، درست عقیدہ ہونا، سچی تعلیم پر جو ہے قائم ہونا۔ ایک مسیحی لیڈر کی زندگی میں بائبل مقدس کی سچی تعلیم پر ایمان ہونا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا بڑا اہم ہے۔ ایک مؤثر مسیحی لیڈر وہ شخص نہیں ہو سکتا جو بدعات کا قائل ہے، جو بدعتی تعلیمات کے جو ہے چنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ ایک ہے کہ کریکٹ ڈاکٹرین، درست عقیدہ، اور درست عقیدے کا مطلب ہوتا ہے درست ایمان۔ جو آپ کی ٹیچنگ ہے بائبل کے بارے میں وہ ٹھیک ہونی چاہیے، ٹرو فیتھ۔ آپ درست تعلیم کے معاملے میں غیر متزلزل ہوں۔ پھر فیتھ یعنی ایمان کا یہ بھی مطلب ہے خدا پر بھروسہ کرنا، ٹو ٹرسٹ ان گاڈ۔ قیادت میں طوفان بھی آتے ہیں، قائد کی زندگی میں آندھیاں بھی آتی ہیں، لیڈر کی زندگی میں زلزلے اور بھونچال بھی آتے ہیں۔ مشکلات کے طوفان، مخالفت کی آندھیاں اور مصیبتوں کے زلزلے، ان میں کیسے ایک لیڈر قائم رہ سکتا ہے؟ جب اس کا ایمان یعنی بھروسہ خداوند یسوع مسیح پر انشیکیبل، غیر متزلزل ہو، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہ آئے، اور اگر شک آئے بھی تو وہ اس شک کے نتیجے میں اپنے ایمان سے گمراہ نہ ہو، خداوند یسوع پر اس کا ٹرسٹ، اس کا بھروسہ جو ہے وہ جو ہے کمزور نہ ہو۔ پھر لیڈر کا اپنی ذات پر بھی ایمان ہونا چاہیے، لیکن اس ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ یہ جو اپنی ذات کے جس پہلو اور جن خوبیوں پر وہ اعتماد رکھتا ہے، اسے یہ لازمی طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خدا نے مجھے دی ہیں۔ لیڈر کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، پر اعتماد ہونا چاہیے، فل آف فیتھ، ایمان سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، لیکن اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، ضرورت سے زیادہ پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس کو فل آف فیتھ اونلی ان ہمسیلف اور ہر سیلف ہونا چاہیے، کہ وہ ایمان اعتماد سے بھرا تو ہے لیکن صرف اپنے اوپر اسے اعتماد ہے، کسی اور پر بھی نہیں ہے، خدا پر بھی نہیں ہے۔ ٹو ریمین اموویبل ان یور فیتھ، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ طارق صاحب، آپ نے بڑے ہی واضح طور پر ہمیں یہ بتایا ہے کہ لفظ لیڈر جو ہے وہ کس طرح سے ایک لیڈر کی زندگی میں کام کرتا ہے، اس لفظ سے ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مختصر طور پر ایک دفعہ پھر ہمیں لفظ لیڈر کے بارے میں بتائیں تو یہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اور پچھلے پروگرام میں ہم نے انگلش زبان کے لفظ لیڈر LEADER اس کو بطور ایکرونیم دیکھا، اور اس میں سے 6 اسباق ہم نے اخذ کیے کہ اس لفظ لیڈر کے یہ جو 6 حروف ہیں ان سے ایک لیڈر کیا سیکھ سکتا ہے اپنی زندگی کے لیے۔ میں مختصراً انہیں آپ کے سامنے دوبارہ بیان کیے دیتا ہوں۔ L سے ہم نے سیکھا لرنر، ایک لیڈر کو ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ E سے ہم نے سیکھا انڈیورنگ ہارڈشپس، یعنی کہ تکالیف برداشت کرنا۔ ایک لیڈر کو مشکلات، مصائب اور تکالیف کے مقابلے میں تحمل مزاج اور ثابت قدم ہونا سیکھنا ہے۔ اے سے ہم نے سیکھا اٹیمپٹ گریٹ تھنگس فار دا لارڈ، خدا کے لیے بڑے بڑے کاموں کے لیے کوشش کرنا۔ جب بھی ہم لیڈرشپ پرفارم کر رہے ہیں، ہم خداوند کے جلال کے لیے بڑی رویا رکھیں، بڑی سوچ رکھیں، بڑا دل رکھیں اور بڑے کام کرنے کے لیے کوشش کریں۔ پھر ہم نے سیکھا کہ ڈی سے بنتا ہے ڈیلیجنٹ، سخت محنتی، جان فشانی کرنے والا، ڈیڈیکیٹڈ، وقف شدہ انسان، اور پھر ڈسپلنڈ، منظم شخصیت۔
سو بطور لیڈر ہم اپنی زندگی میں محنت کرنا، اپنے آپ کو وہ کام جو خدا نے ہمیں دیا ہے اس کے لیے وقف کرنا، اور پھر نظم و ضبط سے بھرپور اور معمور زندگی گزارنا ہم نے سیکھنا ہے۔ پانچواں جو حرف لفظ لیڈر میں ہے، اس سے ہم نے سیکھا بینگ انڈاؤڈ ود دا اسپرٹ، کہ روح القدس کا مسا انوائنٹنگ ہماری زندگی میں ہونا۔ اور روح القدس کی انوائنٹنگ سے مراد ہے کہ میری زندگی میں روح القدس کی قوت بھی ہو، روح القدس کی نعمتیں بھی ہوں، اور بطور لیڈر روح القدس کا پھل بھی ہو۔ روح القدس کی قوت گواہی میں ہماری مدد کرتی ہے، روح القدس کی نعمتیں کلیسیائی زندگی کے لیے اہم اور ضروری ہیں، اور روح القدس کے پھل کا تعلق مسیحی کردار، کرسچن کیریکٹر سے ہے۔ ایک لیڈر کو یسوع مسیح کی طرح پاک روح سے مسح شدہ خادم ہونا چاہیے، تاکہ اس کی جو شخصیت ہے وہ روح القدس کی خداوندیت کے نیچے جو ہے ویل راؤنڈڈ ہو۔ اور پھر آخری ہم نے حرف دیکھا لفظ لیڈر میں، وہ ہے ریمیننگ انموویبل ان فیتھ، ایمان میں جو ہے ناقابل جنبش ہونا۔ ایمان سے مراد ہے درست تعلیم پر قائم ہونا، خداوند پر بھروسہ رکھنا، اور اپنی ذات کے بارے میں کانفیڈنٹ یعنی پر اعتماد ہونا، لیکن کبھی بھی اوور کانفیڈنٹ یعنی ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا۔ مجھے امید ہے کہ ان باتوں کو سیکھنے کے وسیلے سے آپ کی زندگی میں برکت اور تحریک آئی ہے۔ طارق صاحب، آپ کا بہت شکریہ ان مفید باتوں کے لیے۔ ناظرین، اگر زندگی کے کسی پہلو سے متعلق آپ کے پاس کوئی بھی سوال موجود ہے تو سکرین پر دیے گئے نمبرز اور ای میل ایڈریس پر آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔